बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी से मुतल्लक गैर मुल्की जरीदे इकोनॉमिस्ट के तहलका खेज इंकशाफात, पाकिस्तानी सियासत में भूचाल बरपा। इंकशाफात नए हैं या पुराने? चौधरी परवेज इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। मुनस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी गई हैं और 1976 के बाद कौमी सलामती का ढांचा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है और सबसे बड़ी तब्दीली की सदर ने मंजूरी दे दी है। जनरल फैज हमीद के बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। एक अफसोसनाक खबर, हैदराबाद लगारी कोट दरिया किनारे पर वाक़या पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद हलाक, 6 शदीद जख्मी। मोदी ने बिहार इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी के हवाले से एक मजमून शाया हुआ बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में। इकोनॉमिस्ट बड़ा मोतबर जरीदा है, बरतानवी है और इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसमें ये मजमून ओवन बैनेट जॉनस ने लिखा है, जबकि उनके साथ एक को राइटर भी हैं। इस रिपोर्ट का जो लुब्बे लुबाब है वो ये कि इमरान खान तो हम परस्त थे और उनका अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा एतकाद था, जो कि रूहानी अकायद की हामिल थी या उनके पास कुछ रूहानी सलाहियतें थीं, और इन रूहानी सलाहियतों के पस पुश दरअसल एक नेटवर्क था जो कि खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था, जिसके ज़रिए इमरान खान को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा था। तो खासा की पूरी सियासत का पोस्टमार्टम कर दिया दी इकोनॉमिस्ट ने। ये वो तमाम बातें जो इकोनॉमिस्ट ने लिखी हैं, इससे पहले मैं और आप डिस्कस करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, सुनाते रहे हैं। कुछ सुनी सुनाई है, कुछ हकायक पर मबनी है, लेकिन वो तमाम बातें इमरान खान और उनके करीबी लोगों ने की हैं। किसी और ने ना ये घड़ी है, ना किसी ने इसके ऊपर तबाह आजमाई की है। अब हुआ ये कि इकोनॉमिस्ट ने वो सारी मालूमात जो पिछले 2-3 साल से ज़ेरे गर्दिश थी, हवा में थी और लोग ज़ेरे लब बात करते थे या प्रोग्राम में करते थे, वो सारी जमा की है और इकोनॉमिस्ट ने एक मजमून तरतीब से सवार के सजा के शाया कर दिया, जिसमें बताया गया कि इमरान खान एक एटमी मुल्क का सरबराह, उसके घर में जासूसों ने नकब लगाई हुई थी और उसको किस तरह इशारों पे नचाया जाता था। इमरान खान जो इस्लाहाती एजेंडे की बात करते थे वो इसी वजह से नाकाम रहे कि उनकी अहलिया इसमें रुकावट बनी। बुशा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रही और रियासती अमूर में उन्होंने भरपूर मुदाखलत की। रिपोर्ट में लिखा गया, हसास अदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशा बीबी तक पहुँचाते रहे और इमरान खान ने सियासत की बजाय तो हम परस्ती पर ज़्यादा इन्हिसार किया। तो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का डिजिटल मैगजीन है, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल होते हैं, उनका एक मेन चैनल होता है और कुछ उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग वीलॉग्स करते हैं। तो ये उसी तरह का मैगजीन का एक छोटा सा हिस्सा है जो डिजिटल मैगजीन कहलाता है। उसमें तवील मजमून शाया हुआ है और कई सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें इमरान खान की तीसरी शादी को डिस्कस किया गया है और बताया गया कि इमरान खान ने बुशा बीबी से शादी इसलिए की कि बुशा बीबी ने उनसे कहा कि मुझसे शादी करेंगे तो आपको वज़ारत उज़्मा मिलेगी। तो इमरान खान के बारे में ये भी कहा है कि उनके साथियों ने मैगजीन ने यह बताया कि इमरान खान की अहलिया काला जादू करती हैं। मुलाजमीन के ज़रिए अमलियात के लिए काले जानवर के सर मंगाए गए। इमरान खान एक मरतबा कहीं जाने वाले थे तो बुशा बीबी ने उनको रोक दिया। 4 घंटे त्यारा रुका रहा और कहा हालात ठीक नहीं है। उनकी इजाज़त के बाद उनका त्यारा उड़ान नहीं भरता था। कई करीबी साथी भी इस वजह से इमरान खान का साथ छोड़ गए। इसके अलावा बुशा बीबी इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थी और बुशा बीबी की करप्शन बेनकाब करने पर उस वक्त के DG ISI को ओहदे से हटाया गया और इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए मजहब का लिबादा ओढ़ रखा था। साबिक वज़ीर जब साफ़ियों से मुल्की अमूर की बजाय क्रिकेट और अपने माशकों पर ज़्यादा बात करते थे, जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया और पार्टी को सियासी बुनियादों पर चलाने की बजाय उन्होंने कल्ट तरीके से इस पार्टी को चलाया। तो बुशा बीबी की कहानी कोई नई नहीं है। बरतानी जरीदे ने भी जो शाया किया है इसमें भी कोई नई बात नहीं, कम अज़ कम मेरे और आपके लिए तो नई नहीं होनी चाहिए। जो लोग करंट अफेयर से रिलेटेड है वो सब जानते हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये कि ये बरतानवी जरीदे में छपा है और एक तरतीब के साथ छपा है। अब सवाल इसकी टाइमिंग का है। ये स्टोरी इस वक्त क्यों सामने आई है? 2-2.5 साल गुजर चुके हैं। किसको ये ख्याल आया कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं या इसके पीछे कोई और कहानी है?
ایک تو یہ بات کریں کہ کیا اسٹوری سے عمران خان کو نقصان پہنچے گا، تحریک انصاف کو کوئی چوٹ پہنچے گی، ان کی سیاست کو کوئی گزن پہنچے گی؟ تو پہلی بات تو لکھ کے رکھ رہے ہیں کہ اس سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس سے تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ عمران خان کی سیاست ہے ہی نہیں، وہ ایک کلٹ جماعت ہے، اور عمران خان اور اس کے ماننے والوں میں جو رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جو کلٹ فالوئنگ میں ہوتا ہے۔ اب حکومتی لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت تبصرے تجزیے دیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے یہ کہ پہلے ہم گھر میں بدنام تھے، اب ہم باہر بھی بدنام ہو گئے ہیں، دنیا ہم پر تو کرے گی۔ اور ان کا خیال یہ ہے حکومتی حلقوں کا یا حکومتی وزراء کا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایٹمی ملک کو ایک ایسا شخص چلا رہا تھا جو کہ توہم پرستی میں مبتلا تھا، اور اس کی بیوی اس پر حاوی ہو چکی تھی، اسے 25 کروڑ عوام کی قسمت سونپ دی گئی جس کی باغ ڈور اس کی بیوی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ زیادہ دیر وزیر اعظم نہیں رہا، ورنہ ان کی بیوی ان سے پتہ نہیں کیا کیا کرا لیتی جس سے ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اتنا تو ہو گیا تھا کہ خان صاحب نے ویسے ملک کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا تھا، اور خان صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس ملک کے 3 حصے ہوں گے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال بال بچا لیا۔ تو ان کے ارادوں کو بھانپ کر ہی انہیں گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سٹوری میں 2-3 اہم پوائنٹ سامنے آئے کہ عمران خان کو نکالنا دراصل بشرا کی روحانیت کا امتحان تھا، کہ اگر بشرا اتنی روحانی صلاحیتوں کی حامل ہیں تو پھر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کے دکھائیں، کیونکہ پہلی بار بنانے کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا۔ دوسرا، عمران خان کو یہ سٹوری اس لیے سنائی جاتی ہے کہ عمران خان بشرا کو چھوڑ دیں، تو کیا عمران خان اگر بشرا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے مقدمات، اس کی سزائیں سب معاف ہو جائیں گی؟ اور اگر عمران خان جادو ٹونے کے اثر سے نکل آتا ہے تو کیا انہیں معافی مل جائے گی، فوج انہیں معاف کر دے گی؟ اور بقول شہباز گل انہوں نے عمران خان کی شادی کرانی ہے۔ یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ میاں بیوی کی بات سنتا ہے، رن مرید ہے، توہم پرست ہے، تو کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے، عورتوں کے ہاتھوں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے لوگ رسوا ہوئے، تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ لیکن اس پوری سٹوری میں بشرا بی بی اچانک زندہ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی دوبارہ ڈسکس ہو رہی ہے، تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اب اس میں ایک اور بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ جنرل فیض ابی نے بشرا بی بی کو استعمال کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ خان نے بشرا بی بی کو فیض حمید کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا ہو، تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بشرا بی بی اور عمران خان کے کارنامے کون نہیں جانتا؟ کیا پی ٹی آئی والے نہیں جانتے؟ اب پی ٹی آئی والے تو اس کے اوپر بڑا لیم ایکسکیوز لے سکتے ہیں کہ عمران خان تو بے قصور ہے، دراصل اس کی بیوی خراب تھی اور وہ جادو ٹونا کرتی تھی، جادو ٹونے کے آگے کسی کی کیا چلتی ہے، عمران خان کی کیا حیثیت؟ اگر بیوی جادوگر ہے تو خان نے تو وہی کرنا سی جو بیوی کہہ دی۔ اس کی بیوی درست نہیں تھی، اس نے اس کے اوپر بھی عملیات کیے ہوں گے، بلکہ ان کے دل میں عمران خان کے لیے محبت اور بڑھ جائے گی کہ دیکھیا ساڈا خان کڈا معصوم ہے، اصل چلاکو ماسی اس کی بیوی ہے، وہ چال باز ہے، اسے مروا دیا، ورنہ خان نے تو زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس نے تو جمائمہ خان کے باپ سے $7 ارب نہیں لیے جو وہ اسے دے رہا تھا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر، عمران ڈوز، افغان ڈوز اور یوتھیاز کے لیے عمران خان کسی ولی اللہ سے کم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو یہ سٹوری کلیئر سٹیٹ ہے کہ دیکھیں خان بالکل بے قصور اور بشرا بی بی پوری قصوروار۔ کیا یہ سٹوری اسی مقصد کے لیے شائع کی گئی ہے؟ کیونکہ سٹوری کے پیچھے بھی کوئی سٹوری ہوتی ہے، تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جب بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی سٹوری چھپے گی جس میں ان کے کارنامے اور کچے چٹے ہوں گے، تو الزام مخالفین پر لگے گا کہ انہوں نے یہ سٹوری شائع کرائی۔ اب جو انٹرنیشنل میگزین ہے ان کے ہاں پیسے لے کے لکھنے کی روایت نہیں ہے، لیکن بعض مضمون پیڈ کانٹینٹ میں آتے ہیں، تو ممکن ہے یہ پیڈ کانٹینٹ بھی ہو، تو الزام کس پہ آئے گا؟ الزام سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ پہ آئے گا یا حکومت پہ آئے گا، اور آ بھی رہا ہے۔ لیکن جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ غیر ملکی میگزین تو بڑے ٹھیک ہے، فری ہیں، اگر 2024 میں وہ عمران خان کو ہیرو قرار دے سکتے ہیں تو پھر 2025 میں جو سٹوری چھاپی ہے اس پہ بھی انہیں بلیو کرنا پڑے گا۔ ایک اور اس کے اندر کانسیپٹ جو بڑی تیزی سے ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ کہ سٹوری علیمہ خان صاحبہ نے شائع کرائی ہے تاکہ عمران خان کی آنکھیں کھول سکیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کی آنکھیں کھلنا ہوتی تو بہت پہلے کھل جاتی ہیں،
نہ ان کی آنکھیں کھل سکتی ہیں نہ ان کے ماننے والوں کی کھل سکتی ہیں. ان کو تو یہ ساری چیزیں بہت لوگ بہت پہلے بتا چکے ہیں. لیکن خان صاحب کے جو بطور وزیر اعظم اقدامات ہیں وہ صرف ان کی اہلیہ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجوہات اور بھی ہیں، جن میں عمران خان کا اپنا کیریئر اور اپنا مینیفیسٹو اور ان کا کچھ مخصوص طاقتوں کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ صرف ثابت کرنا کہ جو غلط کیا عمران خان نے اپنی بیوی کی وجہ سے کیا، یہ بات ویسے ہی ماننے والی نہیں ہے. کسی حد تک بشا بی بی اثر انداز ہو سکتی ہے اور بشا بی بی سے شادی عمران خان کا غلط فیصلہ کہلا سکتی ہے اور بشا بی بی کے اقدامات کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، یہ کہ عمران رن مرید ہے یہ کہا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کا اپنی بیوی پہ بہت زیادہ اعتماد ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ وجہ ہے کہ عمران خان کو دنیا کی تمام طاقتوں نے مل کر بھی وزارت عظمیٰ تک نہیں پہنچا سکے. بشا بی بی نے جب ان سے یہ کہا کہ مجھ سے شادی کرو گے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے، اور یہ بات ان کی صحیح اور سچی ثابت ہوئی. گو اس کے پیچھے کو پلاننگ تھی، پلاٹنگ تھی، اسٹیبلشمنٹ نے سارا کام کیا، لیکن یہ کام بشا بی بی کے ذریعے ہوا. تو بشا بی بی سرٹیفائڈ آزمائی ہوئی خاتون ہے، تو خان صاحب ان پہ اعتماد کیوں نہ کرتے؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ خان صاحب جیل میں بھی اپنی بیوی کی وجہ سے ہے. ان کی اہلیہ نے انہیں یقین دلا رکھا ہے کہ آپ چند سال جیل میں گزاریں گے تو جیل سے آپ کو بحیثیت وزیر اعظم باہر نکالا جائے گا اور آپ کو مسند اقتدار پر بٹھایا جائے گا، لوگ آپ کے پاؤں پکڑیں گے اور آپ چند سال کی جیل کاٹ لیں تو تا حیات وزیر اعظم رہیں گے. اور خان صاحب کی بیوی نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ آپ نے 100 سال تک جینا، تو اس لیے خان صاحب جیل کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی بیوی نے کہا ہے کہ 3-4 سال کی گل ہے، اس کے بعد موجیں موجیں ہیں. تو خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی بیوی کی روحانی طاقتوں کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایک تو اس کی بیوی نے اسے یہ بتایا کہ تمہیں پھانسی نہیں ہوگی، تو خان صاحب 2-3 سال سے روزانہ پھانسی کے پھندے کے پاس جاتے ہیں، گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، انہیں پھانسی نہیں ہو رہی. خان صاحب کو کوئی ایسی سزا نہیں ہوئی کہ جس سے پارٹی فیتی فیتی ہو جائے. خان صاحب خود بھی کولیپس نہیں ہوئے. تو ان کی بیوی نے ظاہر ان کو کوئی بہت ساری چیزیں ایسی کہی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے خان جیل کے اندر موجود ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ تا حیات وزیر اعظم رہے گا اور عمر اس کی 100 سال سے زائد ہوگی. 100 سال میں ویسے انسان کی ہڈیاں بھی سرما بن جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے مجھے نہیں لگتا کہ خان کو کوئی فرق پڑے گا، وہ تو جیل میں بیٹھا شیروانی کا انتظار کر رہا ہے. اب تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گور، انہوں نے کہا کہ یہ بشا بی بی کی کردار کشی کی گئی ہے، اس پر کیس کریں گے. تو چلے آپ بھی یہی ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اکانومسٹ پہ کیس کرتی ہے یا نہیں کرتی اور کب کرتی ہے. اب 2-3 چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی کہ یہ مضمون اسٹیبلشمنٹ نے چھپایا ہے، اکانومسٹ نے اپنی مرضی سے چھاپا ہے، یا اس کے پیچھے خود تحریک انصاف کے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کے اندر چونکہ 3-4 بڑے گروپ ہیں، ایک وہ جو عمران خان کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے جا چکے ہیں، ان کی واپسی ہوئی ہے، انہوں نے گروپ بنا لیا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کو رہا کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دوسرے وہ جو عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل جاتے ہیں لیکن ان کی ملاقات کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. تیسرا گروپ ہوا ہے جو ان کی بہن علیمہ خان نے بنایا ہوا. چوتھا بشا بی بی کا گروپ ہے، گنڈا پور کا گروپ ہے. اب گنڈا پور کو ایک سٹوری فیڈ کر کے اس کا پتہ صاف کر دیا گیا. یعنی عمران خان سے جا کر اگر گنڈا پور یہ نہ کہتے کہ علیمہ خان ایجنٹ ہے ISI کی، تو عمران خان صاحب اس کو فارغ کرنے کا کبھی نہ سوچتے. میرا گمان یہ ہے اور میرے ذرائع کہتے ہیں، اسٹوری بشا بی بی نے اپنے کسی ذرائع سے گنڈا پور کے کانوں میں ڈالی تھی. تو ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے. اگر عمران خان اسٹوری کو بلیو کر جاتا تو علیمہ خان کی چھٹی ہو جاتی، اور اگر وہ ڈس بلیو کرتا تو گنڈا پور کا پتہ صاف ہو جاتا. تو اس میں قرہ فال گنڈا پور کے خلاف نکلا اور گنڈا پور کی چھٹی ہوگی، وہ قربانی کا بکرا بن گیا. اب لڑائی میں جو مرکزی فریق رہ گیا وہ بشا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل علیمہ خان نے چھپوایا ہے، اور علیمہ خان جو ہے ان کے کوئی 10 بار وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کسی نہ کسی دن پکڑے جانا ہے. تو بشرا بی بی جیل میں ہے، گنڈا پور فارغ ہے اور علیمہ خان پکڑی جائے گی. تو اسی لیے آپ کو چوتھا گروپ نظر آنا شروع ہو گیا جسے کہتے ہیں تو کون میں خام خواہ. اب کسی کو اس گروپ پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو پارٹی کے اندر اور زیادہ
توڑ پھوڑ کرانی ہے. ویسے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو وہ خواب دیکھ رہے ہیں شیخ چلی والا. عمران خان کی پارٹی مجھے لگتا ہے کوئی یوٹیوبر سنبھالے گا, اور اگر کوئی یوٹیوبر نہ بن سکا تو پھر یہ پارٹی نہیں رہے گی بلکہ کوئی اور کنگز پارٹی بن جائے گی. اور ہر الیکشن میں آپ کو کوئی نہ کوئی کنگز پارٹی نظر آتی ہے. جن کو کوئی پارٹی نہیں لیتی ان کے لیے ایک نئی پارٹی بن جاتی ہے. ابھی فواد چودھری, عمران اسماعیل, اسد عمر, کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ آوارہ گائے کی طرح گھوم رہے ہیں. انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہے تو جب انہیں کوئی نہیں لے گا تو کسی نئی پارٹی میں آ جائیں گے. اب بیرسٹر گور نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ بشرا بی بی کی کردار کشی کی گئی ہے, وہ اس فورن میگزین پہ کیس کریں گے. تو بڑی اچھی بات ہے, کیس کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. انہوں نے کہا کہ عدت والا الزام بھی لگایا گیا تھا, وہ جھوٹا ثابت ہوا. حالانکہ عدت والا الزام جھوٹا ثابت نہیں ہوا تھا, اس کا ایک گواہ لطیف موجود ہے, اور لطیف نے ساری سٹوری جو ہے پر لطیف طریقے سے بتا دی تھی. عدت والی سٹوری ہماری سوسائٹی میں ڈائجسٹ نہیں ہوئی, کیونکہ ہم طالبان کی طرح بہت زیادہ انتہا پسند مسلمان نہیں ہیں, نہ ہی انڈیا کی طرح سیکولر مسلم ہے. تو ہم کوئی درمیانی قسم کی چیز ہے, اپنی مرضی کے مسلم ہے. تو عدت کے قانون کو جانتے ہوئے بھی ہم نہیں مانتے, ورنہ پورا پاکستان عدت کے قانون پہ عمران خان کا بائیکاٹ کر دیتا, ان کو سزا بھی دی جاتی. لیکن ہم تھوڑے لبرل مسلم ہیں, موسیقی پر بین نہیں لگاتے, رقص کا ہم برا نہیں مانتے, اور ہم مذہب میں اتنی آزادی چاہتے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ بغیر شادی کے کوئی رہے یا نکاح کے بغیر کوئی زندگی گزارے. تو ہم تھوڑے آزاد قسم کے مسلمان ہیں. ہو سکتا ہے میری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم لبرلزم پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ لبرل مسلم کہلاتا ہے, اکثریت لبرل مسلم کی ہے. باقی جو شرعی لحاظ سے زندگی گزارتے ہیں ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. لیکن روشن خیال مسلم معاشرے کی وجہ سے اس میں کچھ چیزیں زیادہ میٹر نہیں کرتی. اب خان صاحب کو زیادہ لوگ کے پی کے میں فالو کرتے ہیں, اور وہ لوگ زیادہ مذہب کے قریب یا شرعی یا شریعت کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی عمران خان کی عدت والی بات کے اوپر عمران خان کو نہیں چھوڑا. اب اکانومسٹ میں عمران خان بشرا بی بی سے متعلق مضمون شائع ہونے پر تحریک انصاف کے حامی سارا غصہ بشرا تسکین پر اتار رہے ہیں. اب بشرا تسکین کو رائٹر ہیں, اور ان کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے, پہلی دفعہ میں نے نام سنا ہے. لیکن ان کی جیسے ہی نام سامنے آیا یا تبصرہ تجزیہ سامنے آیا تو ان کے اوپر لوگوں نے یلغار کر دیا. یوتھیو نے ان کا اکاؤنٹ رپورٹ کیا. حالانکہ غصہ اکانومسٹ پہ ہونا چاہیے یا اون بینٹ جونز پر ہونا چاہیے, ان کے خلاف حتیٰ عزت کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں جو خاتون ہیں بشرا تسکین, ان کے اوپر سارا غصہ اتارا گیا اور ان کا اکاؤنٹ بھی اڑوا دیا گیا. اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سٹوری کے باوجود جو کہ گھر سے نکلی ہے اور عالمی سطح پر پھیل گئی ہے, تو دنیا اس کو ایک کریکٹر وزیر اعظم کی کوئی انٹرنل سٹوری سمجھ کے دلچسپی سے پڑھ سکتی ہے, لیکن اس سے پاکستان کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی سمجھتے ہیں لوگ کہ انٹرنیشنلی عمران خان کو کسی کی حمایت حاصل ہے تو وہ ڈیمیج ہوگی, تو میرا نہیں خیال. میرا خیال یہ کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی عمران خان کو یہ سوچ کر اندر کیا ہوا کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے, جن کے پاس سارے ایویڈنس بھی ہیں, جن کے پاس ساری کہانیاں بھی ہیں, سچائی بھی ہے, وہ عمران خان کو ڈیل نہیں کر پا رہے. نہ ہم سے افغانی ڈیل ہو رہے ہیں, نہ ہم سے عمران خان ڈیل ہو رہا ہے. لڑائی ہماری طالبان سے ہے, دہشت گردوں سے ہے, اور برا بلا ہم سب افغانیوں کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا چل رہا ہوتا ہے, افغان نمک حرام, تو ہم افغانیوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو افغانیوں کو گالی نہیں دینی چاہیے. یہ ان کا جو رجیم ہے, جو ان کے اوپر اقتدار میں آگے ہیں لوگ, یہ ان کا قصور ہے, وہ ہے طالبان. اس طرح لڑائی ہماری انڈین گورنمنٹ سے ہے, مودی سے ہے, لیکن گالیاں ہم انڈین قوم کو دیتے ہیں, بھارتیوں کو دیتے ہیں, تو جواب میں پھر ہمیں برا بلا کہتے ہیں. تو ہم نے قوموں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. تو قوموں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ افغانیوں سے ہے, نہ پشتونوں سے ہے, نہ کسی اور سے. یہ جو تنظیمیں, گٹھ بندھن اور سیاسی گروپ اور دہشت گرد گروپ بن گئے, ان سے ہماری لڑائی ہے. پنجابی کی ایک کہاوت ہے, جڑا کھا دیا گاجرا ٹیڈوں نہ دے پیڑ. اگلی خبر یہ کہ جناب ایک اور جج نے استعفیٰ دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھیجا ہے اور اپنا چیمبر خالی کر دیا ہے. شمس محمود مرزا کے بارے میں ذرائع نے بتایا کہ آئینی ترامیم کے بعد ان کو لاہور سے کہیں اور ٹرانسفر کیا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے وہ ٹرانسفر ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. ان کو یہ علم ہے
ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی فائل ہو چکا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نمبر لگا ہوا تو بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ مارچ 2014 کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کی حیثیت سے خلف اٹھایا تھا اور 2028 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب اگلے 2-3 سال لاہور سے باہر جا کے سروس کرنی ہے تو بہتر ہے یہیں پہ رہ کے ریٹائر ہو کے کو پریکٹس کر لیں گے۔ تو یہ سابق جسٹس ضیاء محمود مرزا کے صاحبزادے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج تھے۔ اگلی خبر جو ہے اسلام آباد خود کش حملہ کیس کے ایک اور سہولت کار کی گرفتاری ہے۔ ایک درزی گرفتار ہوا ٹیلر ماسٹر، اور اس کو پکڑا گیا ہے اس جرم میں کہ اس نے وہ خودکش جیکٹ جو کہ ملزم نے خودکش حملے میں استعمال کی وہ اس کے پاس رکھی گئی تھی۔ 3 دن اس کی دکان میں وہ جیکٹ پڑی رہی۔ یہ جیکٹ پشاور میں تیار ہوئی تھی، بارودی مواد پہلے پشاور پہنچایا گیا، وہاں جیکٹ تیار کی گئی، اور پھر اس خودکش جیکٹ کو پشاور سے گڑ کی بوری میں چھپا کر لایا گیا اور 3 دن تک جیکٹ ایک درخت کے نیچے چھپائی گئی۔ تو یہ درزی اس کیس میں سہولت کار بنا ہے اور اس نے رابطوں کا اعتراف بھی کر لیا، اعتراف جرم بھی کر لیا کہ اس نے اس کیس میں سہولت کاری کی ہے۔ تو یہ 5واں بڑا ملزم ہے جو اس کیس میں گرفتار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہار الیکشن میں مودی کی پارٹی کلین سویپ کر گئی ہے۔ این ڈی اے نے انتخابات میں 90% کامیابی حاصل کی ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بہار الیکشن میں مودی کو بڑی مار پڑے گی اور پاکستان سے جنگ ہارنے کے نتائج بھی سامنے آئیں گے، اور امریکہ نے جس طرح اس کی بے عزتی شروع کر رکھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑا مودی کو، بلکہ مودی نے پہلے سے زیادہ ووٹ لے لیے ہیں۔ تو یہ سیاسی لوگ جو ہے یہ آپ سے 4 ہاتھ آگے سوچتے ہیں، ورنہ وہ سیاستدان کیوں ہوتے، ووٹر ہی ہوتے۔ مودی نے یہ کیا کہ الیکشن سے پہلے بہار میں ایک ناری شکتی اسکیم شروع کی اور تمام خواتین کو ناری شکتی یعنی عورت کی پاور کے نام پہ 10-10 ہزار روپے بانٹ دیا۔ 75 لاکھ خواتین کو 10,000 روپے فی کس دیے گئے۔ اب یہ رشوت تھی سیدھی سیدھی، لیکن بہار جیسا غریب علاقہ جس میں کسی کو 10,000 روپے ملے ہوں تو اس کی تو موجیں لگ گئی، اور گھروں میں خواتین کا ٹیکہ ہوتا ہے، ان کا ہولڈ ہوتا ہے۔ تو جس خاتون کو 10,000 مودی سے ملے اس نے کہا خبردار ووٹ کسی اور کو ڈالا، اور وہ بیچارے کانگریس والے، ویسے میں بیچارے نہیں کہتا، کوئی کانگریس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ کانگریس ہوا جس نے پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا، یہ کانگریس تھی جس نے بنگلہ دیش کو ہم سے علیحدہ کیا، کانگریس تھی جس نے پاکستان کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ مودی تو اب آیا، لیکن مودی کے مقابلے میں کانگریس کے جرائم زیادہ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ نہرو خاندان کے اندر جو اگلی نسل ہے وہ ساری پڑھی لکھی ہے۔ بیچارہ راہل گاندھی لوگوں کو سمجھاتا رہ گیا اسکینوں کے اوپر کہ جعلی ووٹ پڑ رہا ہے، یہ جعلی ووٹ ہے، جعلی ووٹ، کہاں بہار کے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ اب کانگریس کو بہت بری مار پڑی ہے، اور لالو یادو خاندان جو بہار کا سب سے طاقتور خاندان ہے سیاسی، شکست ہوئی ہے کہ پہلے ان کا ایک بیٹا تیج پرتاپ یادو اپنی سیٹ ہارا، وہ 3رے نمبر پر آیا، 2سرے نمبر پر بھی نہیں آیا، اس نے بھی خاندان اور پارٹی چھوڑ رکھی ہے۔ اور لالو کی ایک بیٹی رونی اچاریہ، اس نے بھی سیاست چھوڑی اور اپنی خاندان سے بھی تعلق منقطع کر دیا، اعلان کر دیا کہ میرا اس فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنی بری شکست ہے کہ فیملی شٹڈ ہو گئی ہے لالو کی۔ لالو کی بیوی رابڑی دیوی بھی بہار کی وزیر اعلیٰ رہی ہے، لالو بھی بہار کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو یہ اجڑ جہل خاندان بھی بہار کا حکمران رہا ہے، تو مودی بن گیا ہے انڈیا کا پرائم منسٹر۔ تو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے، وہاں کی جو جنتا ہے نا ان کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ اس انتخابات میں واضح طور پہ کھل کے سامنے آیا۔ ایک اور عام خبر ہے کہ صدر آصف زرداری نے 3 بلوں کی منظوری دے دی ہفتے کے روز، جن میں وہ بل بھی شامل ہے جس کے تحت چیف آف دی آرمی اسٹاف COAS فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کی مدت ملازمت کو بطور چیف آف ڈیفنس فورسز CDF تقرری کے بعد دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ 3 بل منظور کی ہے، پاکستان ایئر فورس بل، پاکستان نیوی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل۔ یہ تمام بل جو اب آئین کا حصہ بن گئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اب جو نئی پکچر سامنے آئی ہے وہ قومی سلامتی کا ڈھانچہ ہے جو 1976 کے بعد پہلی مرتبہ تبدیل ہوا ہے، اور ملک کی ہائی ڈیفنس آرگنائزیشن HDO میں یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ ڈان نے اس کے اوپر تفصیلی آرٹیکل بھی شائع کیا ہے۔ اب CDF کا کردار کون طے کرے گا، اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، بہت سارے سوال لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن سب سے اہم جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے وہ ختم کیا گیا ہے،
یہ سہ رکنی ٹرائی سروس عہدہ 1971 کی جنگ کے تلخ تجربات کے بعد بنایا گیا تھا. جب ہم 71 میں 2 ٹکڑے ہو گئے تو پھر یہ عہدہ بنایا گیا تھا، جب نیوی کو جنگ کے آغاز کا ریڈیو کی خبروں سے پتہ چلا تھا. پتہ نہیں تھا جنگ شروع ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں. پاکستانی بحری جہاز جو ہے وہ بھارتی میزائل کے حملے کے نتیجے میں ڈوب گیا تھا، تو لوگوں کو پتہ چلا جنگ شروع ہو گئی ہے. اب یہ 27 نومبر سے عہدہ ختم ہو رہا ہے. 5 دہائیوں پر مبنی یہ پورا سسٹم تھا جس کو اب چینج کیا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کی نئی کمانڈ اور نئی شکل سامنے آئی، اور وجہ جو ہے وہ جنگ کے انداز کا تبدیل ہونا. اب جنگیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، اب جنگیں پروپیگنڈا وارفیئر ہے، سائبر وار ہے، خلائی جنگیں ہیں، ڈرونز ہیں، انفارمیشن وار ہے. تو اس لیے سب چیزیں ایک مرکزیت کی طرف جا رہی ہیں تاکہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ ایک مرکز کی طرف رہے. اگلی خبر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے جی. وہ بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، مستقل نہیں گئے لیکن وہ یہاں سے دبئی گئے تھے، وہاں سے بنگلہ دیش چلے گئے ہیں. بنگلہ دیش میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، سہروردی گراؤنڈ ہے ڈھاکہ کی، وہاں پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑے اجتماع سے وہاں خطاب کیا ہے اور وہ شکوہ کر رہے تھے کہ مجھے وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے 27ویں ترمیم سے پہلے، لیکن اس کے بعد انہیں الاؤ کیا گیا، باقاعدہ اہتمام کیا کہ مولانا جائیں اور اس کانفرنس میں شریک ہوں تاکہ ان کی جو ناراضگی ہے وہ دور ہو. ایک اور بڑی اہم خبر چودھری پرویز الہی اور ان کے خاندان کے حوالے سے ہے. تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی کو بڑا ریلیف مل گیا ہے. انٹرپول نے مونس الہی کے خلاف 2 سال سے جاری تحقیقات بند کر دی ہیں. پاکستان نے مونس الہی کے خلاف سنگین الزامات کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی تھی جس میں انٹرپول سے مونس الہی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پاکستانی حکام کا موقع بھی تھا کہ مونس الہی پاکستان میں مختلف مقدمات کے اندر مطلوب ہے جن میں قتل، فراڈ اور اختیارات کا غلط استعمال شامل ہے. یہ پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ تھے. ذرائع کہتے ہیں کہ انٹرپول نے شکایات کا جائزہ لیا اور مونس الہی پر مبینہ غلط کاموں کے شواہد انہیں فراہم نہ کیے جا سکے. اب مونس الہی اسپین کے شہر بارسلونا میں اور وہاں بزنس کر رہے ہیں، وہاں کے بڑے بزنس مین بن چکے ہیں. تو ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے درخواست تو کر دی لیکن ان کو ثبوت فراہم نہیں کیے. تو یہ بھی ہمارے اداروں کی ایک ملی بھگت ہے جو سامنے آئی ہے. 2 سال تک انٹرپول نے انتظار کیا کہ کوئی ثبوت پاکستانی ادارے انہیں فراہم کریں گے، لیکن انہیں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا. تو اگلے کو لوگوں نے کلین چٹ دے دی ہے. اب وہ اسپین کے ایک بڑے بزنس مین کو کیسے گرفتار کرے اگر اس کے خلاف پاکستانی حکام نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا. تو اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایک معروف یوٹیوبر صابر شاکر نے دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک مخصوص گروپ میں ڈال دیا گیا ہے. واٹس ایپ کا کوئی گروپ ہے جو کہ بڑا ہی ہائی پروفائل لوگوں کا ہے. اس کا انٹرنل سیٹ اپ کچھ ایسا ہے کہ چند مخصوص لوگوں کو میسج دیا جاتا ہے. تو فیصلہ ان کے بارے میں ہو گیا ہے، فیصلہ لکھ کے اس میں ڈال دیا گیا. اب اس پہ عمل درآمد کب ہوگا یہ صابر شاکر کو پتا ہو یا فیصلہ کرنے والوں کو پتا ہو. تو فیض حمید صاحب 2 خبروں میں تو ان ہو گئے. ایک تو بشا بی بی کی جو سٹوری چھپی ہے اس میں بھی فیض حمید کا ذکر ہے کہ انہوں نے بشا بی بی کو ایکسپلائٹ کیا، استعمال کیا، اور دوسرا ان کے حوالے سے فیصلہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردوں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.